बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। हम अल्हम्दुलिल्लाह दर्सुल अव्वल पहला सबक पढ़ चुके हैं। आवाज मेरी क्लियर है इसाक साहब? हाँ जी साहब। पहला सबक हम पढ़ चुके हैं मुफरद का, और मुफरद के बारे में मैंने आप बताया था कि वो लफ्ज़ यानी अरबी लैंग्वेज का वो लफ्ज़ जो वोकैबुलरी में आता है, जो अभी जुमले में इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी सेंटेंस में आने से पहले उसका तर्जमा कैसे करते हैं। तर्जमा करने में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अरबी जुबान में, अरबी अल्फाज में इस्म फेल हर्फ का फ़र्क करना आना चाहिए। पहला स्टेप ये नोट कर लें कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस्म क्या है, उसकी क्या अलामात हैं, फेल कौन सा लफ्ज़ है उसकी क्या अलामात हैं, और हर्फ कौन सा लफ्ज़ है उसकी अलामात क्या हैं। इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। कुरान करीम की सूरत खोल लें, हर आयत में आप अपनी प्रैक्टिस करें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत है। अल्हम्दु इस्म है, क्योंकि इसमें अलामत क्या है, अलिफ लाम। लिल्लाही जो है ये, इसमें दो चीजें हैं, लाम शुरू में हर्फ जर, और लफ्जुल जलाला अल्लाही ये इस्म है। रब्बिल आलमीन, रब लफ्ज रब्बी इस्म है क्योंकि ये मुजाफ है। अल आलमीन ये भी इस्म है क्योंकि मुजाफ इलैहि मजरूर है। तो ये इस तरह आपको हर आयत में, हर जुमले में, हदीस के हर जुमले में, कुरान की हर आयत में, और अरबी जुबान की किसी भी इबारत में आपको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए कि हर लफ्ज़ के वो कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखता है, फेल है, हर्फ। तो पहली एक्सरसाइज जो हमने की है वो सिर्फ ये थी कि हर सेंटेंस में, हर जुमले में इस्म फेल हर्फ की तमीज़ करनी थी। तो ये तो बहुत आसान है, और अगर किसी के लिए मुश्किल हो ये पहला स्टेप, तो वो मुझे मैसेज करे, मैं उसे अलग से ये क्लास, क्योंकि मेरी ये क्लासेस सारी वाइट बोर्ड पर हो चुकी हैं, मैंने लिंक दिया भी था ग्रुप में यूट्यूब का। जिन भाइयों ने पहले कभी अटेंड नहीं किए तो वो अगर एक दफ़ा देख लेंगे तो उनको इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। अब आज है हमारा दूसरा सबक, अद-दर्सुस्सानी, नकिरा और मारिफा। अब ये भी उसी मुफरद से ताल्लुक़ रखता है कि जब हम फ़र्क कर लेते हैं कि ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है, तो इस्म दो किस्म का है। इस्म दो किस्म का है, मारिफा और नकिरा। यानी जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मारिफा और नकिरा। कोई भी इस्म है, आपने जब ये कहा ना कि ये इस्म है, तो वो जरूर या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा। नकिरा की तारीफ यहाँ लिखी हुई है आपकी किताब में कि नकिरा एक ही किस्म की कई चीजों के मुश्तरक नाम को इस्म नकिरा कहते हैं, कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, एक ही किस्म की कई चीजों के मुश्तरक नाम को इसमें नकिरा कहा जाता है। ये किसी मुअय्यन और मखसूस चीज पर दलालत नहीं करता। जैसे किताबुन, कोई एक किताब। अब हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो हम जब लफ्ज़ किताब बोलते हैं तो लाइब्रेरी की हर किताब
اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کسی خاص لفظ کے لیے نہیں ہے، خاص کتاب کے لیے نہیں ہے. کتاب. السلام علیکم. اچھا چلو ٹھیک. ہاں آدھا کلو لے لو. ہاں اوپر. جی میری میں بات کر رہا تھا نکرہ کی تعریف میں جو انہوں نے فرمایا صاحب کتاب نے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا. اس کی مثال میں دے رہا تھا کہ ہمارے سامنے لائبریری ہے، لائبریری میں بہت ساری کتابیں پڑھی. جب ہم کہتے ہیں نا کتابن الکتاب نہیں کتابن، یہ عربی زبان میں نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے. تو ہماری لائبریری میں جتنی بھی بکس پڑھی ہیں، چاہے وہ تفسیر کی ہے، حدیث کی ہے، گرامر کی ہے، فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، تمام کتابوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کتابن. اس میں سب آگے. کلاس روم میں 50 طالب علم ہیں، جب ہم کہتے ہیں طالبن تو ہر ایک طالب علم کو طالبن کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ کامن ناؤن ہے، یعنی ایک ہی قسم کی کئی چیزیں ہیں، ان سب کے لیے ایک ہی لفظ مشترکہ لفظ بولا جا رہا ہے، اسے نکرہ کہتے ہیں. رجلن کوئی آدمی، فرسن کوئی ایک گھوڑا، جتنے بھی گھوڑے ہیں دنیا میں سب کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے. ماء پانی. اب اس کا مطلب ہے کچھ پانی. ماء کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی. تو کچھ پانی ہو یا زیادہ پانی ہو یا پورا تالاب ہو، سب کے لیے ماء بولا جائے گا. بلدن کوئی بھی شہر، جتنے بھی پاکستان کے اندر شہر ہیں سب کو بلدن کہا جائے گا. تو یہ نکرہ کی تعریف ہے اور اس کی مثال ہے. اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں. اسم کی دوسری قسم معرفہ. معرفہ وہ اسم ہے یعنی لفظ ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کے لیے بولا جاتا ہے، مخصوص چیز کے بارے میں بتاتا ہے. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے. جیسے الکتابو، پہلے ہم نے پڑھا تھا کتابن، وہ تھا نکرہ. معرفہ جب اس کے اوپر الف لام لگ جاتا ہے کتابن کے اوپر تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اور الف لام لگنے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو جاتا ہے. الکتابو. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب، اس کا معنی ہے صرف کتاب، خاص کتاب، یعنی جو آپ جو کتاب ہمارے ذہن میں ہے. مطلب سامنے ایک آدمی کے پاس حدیث کی کتاب ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ عربی میں کہیں گے آتین الکتاب، مجھے کتاب دے دیں. خالی کتاب، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں کتاب. اور اگر آپ کو کوئی خاص کتاب نہیں چاہیے لیکن کوئی بھی کتاب چاہیے تو پھر کہیں گے کتابن. تو اردو میں ترجمہ الکتابو کا ہم کہیں گے کوئی خاص کتاب، اور مختصر طور پہ کہیں گے کتاب، صرف کہیں گے کتاب. اب مدد کو کرتے ہیں، مطلب ایک آدمی کا جب تک بے روزگار جی الکتاب اور کتابن میں فرق معلوم ہو گیا. کتابن کا مطلب ہے یہ کتابن نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب. الکتاب کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب. اسی طرح الفرسو،
اس کا مطلب ہے کوئی خاص گھوڑا جو ہمارے ذہن میں ہے اور یا ہمارے سامنے ہے. اور فرسن تنوین جب لگی ہو الف لام کے بغیر اس کا مطلب ہے کوئی گھوڑا، کوئی ایک گھوڑا. اب دیکھیں دہلی، اس میں یہ خاص شہر کا نام ہے، یہ بھی معرفہ ہے. معرفہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں. خالدن ایک شخص کا نام ہے، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی، تو یہ معرفہ کی پہچان ہے، معرفہ کی مثال ہے. اب یہ لکھا انہوں نے، نوٹ لکھا ہے. ابھی ہم سبق سے پڑھ رہے ہیں، جب ایکسرسائز میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو چیز ابھی سمجھ نہیں آئی تو ایکسرسائز میں سمجھ آئے گی. نوٹ: نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، کوئی ایک، چند، کچھ سے کیا جاتا ہے. مطلب کتابن کا مطلب کوئی کتاب یا کوئی ایک کتاب. آپ لکھیں رجال، چند لوگ یا کچھ لوگ. رجال کا مطلب چند لوگ یا کچھ لوگ کیونکہ نکرہ ہے. اور جب انہی کو ہم معرفہ بنا دیں گے، کتاب ان کے ساتھ الف لام لگا دیں گے، تو اب اس کے ساتھ جو ہم نے لگایا تھا نا کوئی یا کوئی ایک، یہ ختم ہو جائے گا. پھر خالی کتاب لکھیں گے ہم، صرف کہیں گے کتاب. اور رجال ان کا مطلب کیا تھا ہم نے چند لوگ یا کچھ لوگ. جب ہم اسے معرفہ بنا دیں گے، تنوین ہٹا کے الف لام لگا دیں گے، الرجال، تو اس کا مطلب ہوگا لوگ. صرف لکھیں گے لوگ، ہم پھر چند لوگ یا کچھ لوگ نہیں کہیں گے، صرف اب ترجمہ کریں گے لوگ. تو یہی نوٹ میں وہ فرما رہے ہیں کہ نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے. اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً، یعنی اس کے ترجمہ میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً ترجمہ کریں گے. مطلقاً کیسے؟ الکتاب کتاب، الرجال لوگ، بس اس طرح مطلقاً ترجمہ کریں گے. بلکہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے جب معرفہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. اب آئیے، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. نکرہ تو ایک ہی طرح عام ہے، اور اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں. پہلی قسم ہے علم، یعنی افراد، اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں، جیسے خالد، محمود، دہلی، مکہ، المدینہ، مصر، العراق، یہ نام ہے. تو یہ علم کسی بھی جگہ کا، کسی بھی شخص کا یا نام علم کہلاتا ہے. اور دوسری قسم ہے معرفہ کی معرف باللام. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں پہلے سے نکرہ تھا، اسے معرفہ بنایا گیا ہے الف لام لگا کر. یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کتاب، ولد، رجل، بیت، یہ نکرہ ہیں تنوین والے. اگر آپ تنوین ہٹا دیں، الف لام لگا دیں، البیت، الکتاب، الولد، تو یہ معرفہ بن گئے. تو الف لام لگانے کی وجہ سے یہ معرفہ بنے، اس لیے ان کا نام ہے معرف باللام، یعنی وہ لفظ جسے الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہے. تو یہ جو تنوین والے نکرہ ہوتے ہیں، ان پر جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو یہ معرفہ بن جاتے ہیں. رسول، الرسول. اور یہ بھی یاد رکھیں جب الف لام لگتا ہے تو تنوین ہٹ جاتی. تو اب الف لام کو وہ فرما رہے ہیں صاحب کتاب، حرف تعریف کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف. جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے رجل سے الرجل، ولد سے الولد وغیرہ. اچھا، جس لفظ پر
الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی. جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی، جو میں نے عرض کیا تھا ابھی. جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی. اور علم مطلب کیا ہے؟ کسی خاص جگہ کا نام، کسی شخص کا نام، ان پر الف لام داخل ہوتا نہیں. جیسے نام ہے نا خالد، اس پر الخالد نہیں ہوگا یہ. اور جس طرح یہ ابھی ہم نے پڑھا علم کے اندر دہلی الدہلی نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام لگا ہو وہ باقی رہے گا. جیسے العراق، اس پر شروع سے ہیں. المدینہ، تو ان یہ شروع سے ہی ہیں تو یہ رہیں گے. لیکن جن پر پہلے سے الف لام نہیں ہے علم، ان پر بعد میں الف لام نہیں لگے گا. تو یہ تھی دوسری قسم معرفہ کی. تیسری قسم ہے اس میں ضمیر، جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انا، نحن. ہوا، ہما، ہم یہ پوری ضمیر ہے اور پوری گردان ہے. انت، انا، نحن وغیرہ اس طرح کے الفاظ، وہ شخص، وہ دو شخص، وہ سب لوگ، آپ، میں، ہم، ان کے لیے جو یہ ضمائر استعمال ہوتی ہیں یہ بھی اسم ہیں اور یہ معرفہ ہیں، یہ نکرہ میں نہیں آتے. اسی طرح چوتھی قسم ہے معرفہ کی اس میں اشارہ. ہادا یہ مذکر کے لیے، قریب کے لیے. ہادہی یہ مؤنث قریب کے لیے. ذالک وہ یعنی مذکر بعید کے لیے. تلک مؤنث بعید کے لیے. ہاؤلائی یہ مؤنث مذکر سب کے لیے، قریب والوں کے لیے. اولئک وہ دور کے لیے، مذکر مؤنث جمع کے لیے، وہ سب. تو یہ آگے پڑھیں گے ہم، لیکن یہ جتنے بھی اشارے کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں، ہادا، ہادہی، ذالک، تلک، ہاؤلائی، اولئک، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. چوتھی قسم اس میں اشارہ ہے. پانچواں اسم موصول، یہ لفظ آتا ہے قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں، الذی، اللتی، الذین، اللائی. الذی وہ شخص جو مذکر کے لیے. اللتی وہ عورت جو یہ مؤنث کے لیے. الذین وہ لوگ جو. اللائی وہ عورتیں جو. تو یہ بھی بعد میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں مکمل چیپٹر. لیکن یہ بھی انہیں اسم موصول کہا جاتا ہے، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. اور چھٹی قسم ہے منادا، کہ ہمارے پاس حرف ندا ہے. یا کسی کو بلاتے ہیں تو ہم اسے اس کا نام لگا کر کہتے ہیں یا زیدو، یا ولدو او لڑکے، یا عمو او چچا، اس طرح. تو یا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ پہلی بات تو یہ نکرہ ہوتا ہے. جیسے رجل تھا، یا رجلو، وہ اس کی تنوین اڑ گئی. اور یہ معرفہ کی قسم میں آ جاتا ہے. پہلے یہ رجل نکرہ تھا، جب اس سے پہلے یا لگ گیا ندا والا، پکارنے والا، تو تنوین اڑ جاتی ہے اور یہ معرفہ میں شمار ہوتا ہے. منادا اسے کہتے ہیں، اس لفظ کو جو یا کے بعد آتا ہے. یا رجلو، تو یا حرف ندا ہے، رجلو منادا ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے بلایا گیا ہے کسی کو. یا ولدو میں یا حرف ندا، ولدو ولدن تھا، یہ نکرہ ہو گیا. تو یہ معرفہ کی چھٹی قسم کہ حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے.
सातवीं किस्म है मारिफा की सातवीं किस्म। ये जितनी अब 6 किस्में गुजरी हैं, तो सातवीं किस्म है मुदाफ इलल मारिफा, कि वो इन 6 किस्मों में से किसी भी एक की तरफ मुजाफ हो। मुजाफ हमने इसकी पहले वजाहत की थी कि जब दो लफ्ज एक लफ्ज की इजाफत की जाती है दूसरे की तरफ, ये बताने के लिए कि ये उसकी चीज है। इसका तर्जुमे में फिर का के की इस्तेमाल होता है। मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो लफ्ज हैं, किताबुन और उसके बाद है महमूदुन। महमूदुन आलम है, किसी का नाम है। तो किताबुन की इजाफत जब की गई महमूदुन की तरफ, तो मतलब ये हुआ महमूद की किताब। और इनमें तब्दीली भी आ गई, किताबुन की तनवीन उड़ गई, महमूदुन की तनवीन उड़ी तो नहीं, लेकिन उसके नीचे जेर आ गई, नीचे आ गई, उसकी आखिरी वाली जो जेर जबर थी नीचे आ गई, महमूद की किताब। तो इसमें जो पहला लफ्ज है किताब महमूदिन, महमूद की किताब, पहला लफ्ज है महमूद की किताब। तो जो किताबुन है पहला लफ्ज, ये अब मारिफा हो गया। पहले नकीरा था, किताबुन था, अब किताबु महमूदिन, इसकी तनवीन उड़ गई, ये मारिफा हो गया। क्यों? क्योंकि ये मारिफा की एक किस्म की तरफ मुजाफ है। महमूदुन मारिफा की पहली किस्म है। दूसरी मिसाल है फरसुर रजुली। फरसु असल में फरसुन था, अर्रजुली ये असल में अर्रजुलु था, और इससे भी पहले ये रजुलुन था। तो ये अलिफ लाम लग के मारिफा हुआ। तो अर्रजुल मारिफा है, तो उसकी तरफ फरसुन की इजाफत की तो उसकी तनवीन उड़ गई, फरसुर रजुली। तो मतलब क्या हुआ? आदमी का घोड़ा। तो इसमें जो फरसु है, फरस, अब ये मारिफा की तरफ मुजाफ है, इसलिए ये सातवीं किस्म में शुमार हो गया। मारिफा की ये सातवीं किस्म है कि कोई भी नकीरा जब मारिफा की साबिका 6 किस्मों में से किसी भी एक किस्म की तरफ मुजाफ हो जाए तो वो मारिफा शुमार होता है। अब एक और है मिसाल, क़लमुहु, क़लमु, क़लमुन था, आ गया हु। ये हु क्या है? ये तो वो हुआ से जमीर आई है, हुआ हमने पढ़ा था ना, ये इस्म जमीर है। और हमने पढ़ा था कि चौथी किस्म थी, तीसरी किस्म इस्म जमीर के, इस्म जमीर भी मारिफा की एक किस्म है। तो क़लमुन, इसकी इजाफत की गई है हु की तरफ। हु का मतलब उसका, तो अब मतलब हुआ उसका कलम, उसका कलम। तो ये कलमुन जो था, जब इसकी इजाफत की गई मारिफा की एक किस्म की तरफ, तो ये खुद बजाते खुद मारिफा की सातवीं किस्म में आ गया। अब ये मिसाल आखिरी, किताबुल्लज़ी जाआ, किताबुल्लज़ी जाआ यानी वो शख्स जिसकी किताब है आ गया है, उसकी किताब जो आया, यानी जो शख्स आया है उसकी किताब। किताबुल्लज़ी जाआ, तो किताबुन इसकी इजाफत की गई है इस्म मौसूल की तरफ। इस्म मौसूल मारिफा की 5वीं किस्म, तो लिहाजा किताबुन जो है ये भी मारिफा की एक किस्म हुआ, 7वीं किस्म में शुमार हो गया। यानी वो नकीरा जो मारिफा की किसी भी एक किस्म की तरफ मुजाफ हो जाए तो वो भी मारिफा बन जाता है। तो इस तरह मारिफा की 7 अक़साम हैं हमने यहाँ पढ़ी। नकीरा के बाद यानी इस्म की 2 किस्में हैं, नकीरा, मारिफा, और मारिफा की 7 किस्में। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हमने तर्जमा करते हुए हमारा पता चलेगा कि हम अरबी जो अल्फाज हैं, यानी इस्म, अल्फाज की जो एक किस्म है इस्म, उसकी मारिफा और नकरा
کی تمیز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جب نکرہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایک کا لفظ لگتا ہے، اور جب معرفہ ہو تو اس کا ترجمہ مطلقاً کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص لگانے کی ضرورت نہیں۔ مطلب ہمارے سامنے مثال ہے القلم، ایک قلم، القلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ قلم۔ جی مجھے ایک آدمی ترجمہ کر کے بتائے القلم کا ترجمہ اردو میں کیسے کرنے؟ قلم، قلم، قلم ترجمہ کیا، کیوں؟ ایک قلم کیوں نہیں کیا؟ معرفہ ہے، کیونکہ نکرہ کا ترجمہ ایک قلم کیا جاتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ نکرہ کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ قلم کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایک قلم۔ قلم کا مطلب ترجمہ کریں گے ایک قلم، اور القلم کا ترجمہ قلم، القلم کا ترجمہ کریں گے قلم۔ ہاں تو ایک دو بھائی اور نے ترجمہ کیا کوئی ایک قلم، وہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ اختصار کے طور پر ترجمہ کریں گے قلم کا ایک قلم، اور القلم کا ترجمہ کریں گے قلم، صرف کہیں گے قلم، یہ نہیں کہیں گے خاص قلم، ایسا نہیں کہیں گے۔ جی الکتاب، اس کا ترجمہ کریں کوئی بھائی؟ کتاب، ہاں بالکل صحیح۔ اور کتاب ان کا ترجمہ کیسے کریں گے آپ ہی بتائیں؟ ایک کتاب، ایک کتاب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک کتاب، کتاب ان کا ترجمہ ایک کتاب، الکتاب کا ترجمہ کتاب۔ جی کوئی اور بھائی اب بتائے گا قراستن، قراستن، ایک کاپی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل۔ اب اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگا دیتے ہیں، اسے معرفہ بنا دیتے ہیں، تو پھر القراستو، ہاں صرف کاپی کہیں گے، کاپی۔ چوتھا نمبر ہے حبرن، جی کوئی ایک آدمی بتائے، آپ میں سے بھی کوئی بتائے؟ حبرن ایک سیاہی ہوتی ہے، کچھ سیاہی کہیں گے، جی کچھ سیاہی۔ تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، جو جہاں ایک نہیں لگتا، چند یا کچھ لگے گا، یہاں کچھ، یہاں لگے گا کچھ سیاہی۔ مرسمن، مرسمن۔ آج یہ بھی بتانا تھا آپ کو کہ اس کتاب کے آخر میں آپ دیکھنا، آخر میں جو نا صفحہ نمبر 161 161 یہاں سے شروع ہوتا ہے مشکل الفاظ کے، جو عربی کے الفاظ ہیں ان کا اردو میں مطلب، اور اردو کے الفاظ کا عربی میں مطلب، یہاں ڈکشنری ہے مختصر سی، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں صفحہ نمبر دیکھ کر۔ 161 آخر میں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا پانچواں لفظ ہے مرسمن، جی جلدی سے بتائیے، کوئی بتائیے کلاس میں سے۔ ایک پینسل، ایک پینسل، ہاں تو اگر المرسم پینسل، ہاں یہ جو کچی پینسل ہوتی ہے نا، کچی، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مرسم۔ المحبر، محبر، حبر تھی سیاہی، کچھ سیاہی، اسی سے ہے المحبر، المحبر۔ جی دوات، دوات، خالی دوات کہنا ہے۔ اگر ہو محبرن پھر کیا کہیں گے آپ ہی بتائیں؟ ایک دوات، پھر کہیں گے ایک دوات، یعنی ہم نے کہا تھا نا کوئی ایک دوات، اسی کو ہم مختصر میں کہتے ہیں ایک دوات۔ تو اس طرح یہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے، 28 الفاظ ہیں، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اس کا فوٹو لے کر مجھے بھیجنا ہے میرے پرسنل پر، گروپ میں نہیں بھیجنا، کوئی نقل کریں گے پھر لوگ۔ اور اس کا تیسری تمرین کی مثال تھوڑی میں پریکٹس کروا دوں، یہ ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے اردو سے۔ اب دیکھیں پہلا ہے چاند، چاند، اس کی عربی بنائیے۔ القمر،
القمر القمر، ہاں ٹھیک. اگر میں کہوں ایک چاند پھر کیا ترجمہ کریں؟ قمر. ماشاء اللہ جی بالکل سمجھ آ گئی آپ کو. اب ہے ستارہ. نجم. النجم، یہ صحیح ہے، یہ جواب صحیح ہے. النجم. ایک ستارہ کہیں گے تو پھر کہیں گے نجمن. جی سورج، سورج کی عربی بنائیے. الشمس. الشمس. الف لام لگائیں گے. تو آپ کو مطلب آپ سمجھ گئے کہ اردو میں جب ایک نہ لگاؤ، خالی کوئی ایک یا ایک نہ لگاؤ لفظ، تو وہ معرفہ کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے سامنے دیکھیں، یہ معرفہ کے ترجمے تھے: چاند، ستارہ، سورج. اب دیکھیں ہمارے پاس ہے 18 نمبر، کوئی کرسی. کوئی کرسی یا ایک کرسی یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیجئے. کرسیون. ہاں نکرہ، نکرہ میں آپ نے عربی میں نکرہ بنانا ہے اس کا. ایک کرسی، ایک کرسی بھی یہی ہے. اور اگر خالی کرسی لکھا ہوتا اردو میں پھر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ الکرسی. پھر الکرسی. ٹھیک ہے، الکرسی. ابھی ہمارے سامنے ایک اور چیز ہے اسی میں، 12 نمبر ہے پانی. اس کی کیا عربی ہوگی؟ الماء. الماء. ٹھیک ہے. الماء. اب پانی اردو میں جب خالی پانی کہیں گے تو یہ معرفہ ہے. اب اس کا نکرہ اردو میں کیسے بولیں گے؟ نہیں، اردو میں کیسے بولیں گے نکرہ؟ کوئی ایک پانی کہیں گے یا ایک پانی؟ کچھ پانی. اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ الف لام نہیں لگائیں گے. ماء. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دونوں تمارین جی 2 نمبر اور 3 نمبر یہ تھی ہمارا دوسرا سٹیپ عربی لینگویج میں ترجمہ کرنے کے لیے، عربی سے اردو، اردو سے عربی. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، چوتھی چیز نہیں ہے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسم کی جو 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، معرفہ کا ترجمہ عربی سے اردو کیسے کرنا ہے اور اردو سے عربی میں کیسے کرنا ہے. اسی طرح نکرہ کا ترجمہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی کیسے کرنا ہے، اس کی پریکٹس آپ کی ہو گئی. اور یہ 2 نمبر اور 3 نمبر اسی چیز کی تمرین ہے، ایکسرسائز ہے. یہ آپ کریں. پھر میں آپ کو قرآن میں سے چند آیات دوں گا انشاءاللہ. جو مجھے ہوم ورک بھیجے گا اسے میں دوں گا کام، اس کے پرسنل پر ہی دوں گا جس طرح، تو اس کا پھر وہ قرآن سے بھی پریکٹس کرواؤں گا انشاءاللہ. تو اگلا تیسرا سبق انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگا، اور باقی رہنمائی واٹس ایپ گروپ میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو اس طرح کلاس ختم ہوئی. اس کلاس کے حوالے سے کوئی خاص سوال ہو تو وہ کیجئے، صرف 2-3 منٹ ہے. شیخ صاحب جی جی بولیے. مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ کتاب آواز کم